बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ बसी मोहम्मद ख़ान, और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ बसी टीवी। आगे जाने से पहले मैं किसानों के बारे में एक शेर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, और वो शेर ये है कि मेरी मिट्टी की किस्मत में भयानक ख्वाब आते हैं। मेरी मिट्टी की किस्मत में भयानक ख्वाब आते हैं, कभी बारिश नहीं होती, कभी सैलाब आते हैं। ये एक किसान की ज़िंदगी है, और अल्हम्दुलिल्लाह किसान हमेशा हर किस्म के मुकाबले के लिए तैयार होता है। वजह उसकी ये है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें, दुकानदार की निगाह जो है वो खरीदार की जेब पर होती है, और पीर साहब की निगाह जो है वो भी मुरीद की जेब पर होती है। एक वाहिद किसान है कि जिसकी हर सूरत के अंदर निगाह अल्लाह ताला पर होती है, और वो हार कभी नहीं मानता। एक फसल है, उसका नाम है तिल। पिछले सालों के अंदर उस पर बड़ा काम हुआ और माशाल्लाह किसान बहुत खुश हुए। लेकिन जो गुजरा हुआ साल है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स उसके अंदर आए, लेकिन मेरे किसान ने हार नहीं मानी, और पाकिस्तान के ज़रूरी साइंसदान जिनका ताल्लुक इस फसल से है और जो आज इसको एज कैश क्रॉप की स्टेज पर लेकर आए हैं, उन्होंने भी हार नहीं मानी। तो आज का प्रोग्राम जो है वो इसके बारे में है कि पिछले साल क्या क्या खराबियां हुई हैं, कौन कौन से मसाइल आए हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर हमारे जो तिल के ग्रोअर्स हैं वो उनको उतनी आमदनी नहीं हो सकी जितनी वो तवक्को कर रहे थे, जितना वो खर्च कर बैठे थे। आज के प्रोग्राम में ये देखना है कि पिछले साल नंबर वन कौन कौन सी खराबियां थी, और इस आने वाली फसल के अंदर हम उन खराबियों का मदावा कैसे कर सकते हैं। किसान की पूरी ज़िंदगी इसी पर मुनहसर है कि वो हर वक्त कोई ना कोई हल तलाश करता रहता है, और जीतने वाला वही होता है जो हल तलाश कर लेता है। उसके लिए बेहतरीन आदमी जो यहाँ मुझे अवेलेबल हैं वो हैं हाफिज़ साद बिन मुस्तफ़ा। मैं इनकी इज़्ज़त कई बिना पर करता हूँ, इसलिए कि जब मैं इनको देखता हूँ तो मुझे अपनी जवानी याद आती है, और मुझे ख्याल ये आता है कि जो सुन्नत रसूल की तौफीक अल्लाह ताला ने जवानी में इनको दी, वो मुझे क्यों हासिल नहीं हुई। नंबर दो, मैं देखता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में भी जब मैं एग्रोनॉमिस्ट ऑपरेशनल था, उस वक्त मैं देखता था ना इतवार था, ना जुमा था, ना ईद मिलादुन्नबी थी, ना बकरीद थी। यही कैफियत इनकी भी है। इसका अजर तो अल्लाह ताला इनको देगा। आज मैंने इनको सहमत दी है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं, और ये स्पेसिफिक सवाल कि पिछले साल क्या प्रॉब्लम थे और हमने किस तरीके से इस साल मुकाबला करना है, मैं इस सवाल के साथ मैं वेलकम करता हूँ जनाब हाफिज़ साद बिन मुस्तफ़ा साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया ताकि मैं अपने काश्तकारों की रहनुमाई कर सकूं और आपसे भी जो है सीख सकूं बहुत सारी चीज़ें। सर बहुत शुक्रिया आपका सर। सर अब हम शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, और आप के ऊपर जो है वजह उसकी है कि दो किस्म के साइंसदान हैं। एक वो साइंसदान है कि आप जाएं तो वो किसान की शक्ल देखने के रवादार नहीं, और दूसरे वो ज़रूरी साइंसदान होते हैं जो किसान को मिले बगैर रह नहीं सकते। और ये हाफिज साहब हैं, ये उस दूसरी किस्म में से हैं कि किसान आता है, बैठता है, उसकी ये बात सुनते हैं, उसके मसाइल को देखते हैं, और फिर उसके बाद उसका जवाब भी देते हैं। और नतीजतन जब वो फसल खराब हुई होगी तो इनकी ज़िंदगी भी बहुत मुश्किल में होगी कि हर आदमी इनसे पूछ रहा होगा, इसलिए कि सवाल लोग उससे पूछते हैं जहाँ से जवाब मिलता है। तो हाफिज़ साहब ये ज़रा मुझे इन्यूमरेट करके ज़रा बताइएगा कि पिछले साल का जो आपका तजर्बा रहा है उसमें कौन कौन से मसाइल हैं जिसकी बिना पर किसान, तिल लगाने वाला किसान, डिप्रेशन में जाने लगा है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर इसमें बहुत सारे मसाइल थे जिसकी वजह से हमारी फसल का नुकसान हुआ। तो उसको अगर मैं थोड़ा-सा आप जितना आपने कहा है बताऊँ तो सबसे पहली बात ये है कि ज़राअत जो है ना हम इसे हमारा काश्तकार एज़ अ बिज़नेस नहीं लेता। अभी तक हम जो है वो कन्वेंशनल ज़राअत के ऊपर हैं, जिस तरह जद्दी पुश्ती आ रही है हम उसके मुताबिक ही चल रहे हैं। जब तक हम इसे एक प्रोफ़ेशनल तरीके से एक बिज़नेस समझ के ज़राअत को नहीं करेंगे, इसमें हम एक मुनाफ़ा बख्श जो है वो ज़राअत को नहीं बना सकेंगे और इसमें जो मसाइल हैं, वो ज़्यादा होंगे और प्रॉफ़िटेबिलिटी कम होगी। जिस रोज़ हमने इसे बिज़नेस समझ के जिस तरह हम और बिज़नेस है, कोई दुकान बनाता है, तो पूरी उसकी फ़िज़िबिलिटी स्टडी करता है, उसके बारे में सीखता है, फिर जाके वो दुकान बनाता है। या बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो अपने 5-10 साल किसी और दुकान पे खड़ा होके उसको सीख रहा होता है। लेकिन ज़राअत में ऐसा नहीं है।
تو یہ ایک ہماری یہ بدقسمتی کہہ لیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ زراعت ہماری چل رہی ہوتی ہے پرائس کے پیچھے، ریٹ کے پیچھے۔ اگر ایک سال ایک فصل کا ریٹ جو ہے وہ اچھا مل گیا، تو کاشتکار تیزی سے بغیر سیکھے، بغیر سمجھے اس فصل کو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور اسے لگانا شروع کرتے ہیں کہ فیوچر میں اس کا کیا ہوگا، اس کو لگانا، اس میں مسائل کیا ہوں گے، یہ ساری چیزیں نہیں سیکھتے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری فصلوں کی اچھی ورائٹیز ہونے کے باوجود، جتنی بھی ایگریکلچر میں اس ٹائم آپ دیکھیں گندم سے لے کر دوسری فصلوں تک، سب میں ہماری پروڈکٹیوٹی یا نیشنل ایوریج جو ہے وہ بہت کم ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمیں صحیح جو اس کی پروڈکشن ٹیکنالوجی ہے اس کے بارے میں ہمارے کاشتکار کو اویئرنیس نہیں ہوتی، اور یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہی تھا، اور سارے مسئلے جو ہے وہ اس سے شروع ہوئے کیونکہ یہ ایک نئی فصل تھی۔ پہلے اسے ایک مائنر یا چھوٹی فصل کے طور پہ لیا جاتا تھا، کاشتکار اتنی توجہ نہیں دیتے تھے، یا جو بالکل نکمی اور بچی ہوئی زمین ہوتی تھی اسے ادھر کاشت کیا جا سکتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کی ایکسپورٹ ہونی شروع ہوئی، پہلے انڈیا میں تھوڑی بہت ہوتی تھی، پھر وہاں سے بھی یہ چائنا میں بڑی مقدار میں جانے لگے، تو اس کی مارکیٹ پاکستان میں بہت اچھا اس کا ریٹ ہو گیا، اور ایسے کاشتکار جنہوں نے کبھی تل کی فصل کو دیکھا بھی نہیں تھا، وہ بھی تل کی طرف جو ہے آنے لگے اور تل کو کاشت کرنے لگے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا جو مسئلہ تھا کہ اس کا صحیح وقت پر کاشت نہیں کیا گیا۔ بہت سارے کاشتکاروں نے اسے وقت سے بہت پہلے کاشت کر لیا، یا کچھ کاشتکاروں نے جب اس کا وقت گزر چکا تھا اس کے بعد اسے کاشت کیا۔ دونوں صورت میں جو ہے اسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں آپ کو پتہ ہے جیسے اب ہمارا انپریڈکٹیبل جو ہے کلائمیٹ جا رہا ہے، جس کی پتہ ہی نہیں ہے کب بارش ہو رہی ہے، کب ہمارے پاس ڈراؤٹ کنڈیشن آ رہی ہے، کب سردی بڑھ رہی ہے، کب سردی کم ہو رہی ہے، یا گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس کا جو بہت زیادہ جو ارلی لگی ہوئی تھی اسے شروع کے اندر جرمینیشن کے مسائل کا سامنا ہوا، اس کی پلانٹ پاپولیشن صحیح نہیں ہوئی، یا جو ہے پودوں نے نیچے پھل نہیں لیا۔ جو ارلی لگی ہوئی تھی اس نے قد کیا، نیچے اسے پھل نہیں لگا، جب پھل تھا اس پہ پھول لگنے کا ٹائم آیا تو اپریل اور مئی کے اندر ہیٹ ویو آ گئی، اپریل کے اینڈ میں بھی ٹمپریچر زیادہ ہو گیا اور مئی میں بھی ٹمپریچر سیویئر زیادہ ہوا، جس کی وجہ سے اس کے جو پھل تھا وہ گرنا شروع ہوا، پھول اس کے گرنے شروع ہوئے، پرابلم آئے، اور جس پہ جو پھل لگا ہوا تھا اس کے اوپر جو پھل کی کوالٹی تھی وہ اتنی اچھی نہیں ہوئی، دانہ جو ہے وہ شریبلڈ ہوا۔ اس دوران وہ بارش بھی ہوئی ایک آدھ ہوئی جس نے اسے مزید متاثر کیا۔ اور دوسرا تھا اس کا طریقہ کاشت۔ تل جو ہے ایک نازک فصل ہے، اسے بڑے احتیاط سے، بڑے طریقے سے لگانا پڑتا ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی بے احتیاطی کی جائے تو آپ کا پورا فیلڈ جو ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے۔ خاص طور پہ جو پکے رقبے ہیں یا میرا رقبے ہیں، جہاں پہ زمینیں جلدی پانی نہیں پیتی، تو وہاں پہ یہ مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جتنے بھی جو پکے رقبے ہیں یا میرا رقبے ہیں، وہاں پہ اسے کھیلوں پہ یا پٹڑیوں پہ جو ہے وہ کاشت کرنی چاہیے، جبکہ ہماری جو زیادہ تر روٹین تھی وہ کاشتکاروں نے چھٹے کے ذریعے کاشت کیا اسے۔ چھٹے کی کاشت کے ذریعے ایک تو زمین ہموار نہیں ہوتی، اور بیچ جو بارش اگر زیادہ ہوتی ہے، پانی کھڑا ہوتا ہے، اس میں آپ کے پودے مر جاتے ہیں، خاص طور پہ جو چھوٹی سٹیج پہ ہوتے ہیں وہ پودے مر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح پلانٹ پاپولیشن جو ہے وہ پراپر نہیں ہوتی، کہیں پہ بہت زیادہ پودے ہوتے ہیں، کہیں پہ بالکل کم پودے ہوتے ہیں، اور اس طرح یہ جڑی بوٹیوں کا سبب بھی بنتے ہیں، اور انسیکٹ اور پھر بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ دوسرا مسئلہ تھا کہ وہاں پہ صحیح جو اس کا طریقہ کاشت تھا اس کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا، بلکہ جو براڈ کاسٹنگ یا چھٹے کا میتھڈ تھا اس کو اپنایا گیا، جس کی وجہ سے مسائل ہے۔ تیسرا جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی تل جو ہے ایسی فصل ہے جس کو کھاد نہیں چاہیے ہوتی، بغیر کھاد کے، بغیر پانی کے ہی ہو جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تل ایک بڑی ایگزاسٹو قسم کی فصل ہے، اسے خوراک چاہیے ہوتی ہے۔ البتہ دوسری فصلیں جو اس کے مقابلے میں ہیں، جیسے کپاس ہے یا مکئی ہے، اس کے مقابلے میں اسے کھاد کم چاہیے ہوتی ہے، لیکن اسے چاہیے ضرور ہوتی ہے۔ خاص طور پہ پوٹاش اور جو فاسفورسی کھادیں ہیں وہ اسے ضروری چاہیے ہوتی ہیں۔ تو لوگوں نے ان کھادوں کا استعمال نہیں کیا۔ اگر کھادوں کا استعمال کیا بھی تو صرف یوریا کا کیا، اس نے صرف اس کی جو ویجیٹیٹو گروتھ ہے، یعنی اس کا قد بڑھایا اور اس کو سیکولنٹ بنایا، جس کی وجہ سے اس میں انسیکٹ کا اٹیک ہوا، اور وہ جو زیادہ جو یوریا یا نائٹروجنی کھاد کا استعمال بھی جو اس کی پھول اور گڈی کے گرنے کا سبب بنا، جب ٹمپریچر زیادہ تھا۔ ٹمپریچر کے دوران اگر لوگوں نے اس میں صرف یوریا ڈالی تو اس سے اس کی پھل بھی گرا، جو بن رہا تھا اس کے اوپر جو کیپسول بن رہے تھے وہ بھی شیٹر ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھول کی بھی شیڈنگ ہوئی اس کے اندر۔ تو یہ بھی اس کی پروڈکشن میں کمی اور نقصان کا سبب بنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پودے کے اندر زیادہ جوس پیدا ہوا، جس کی وجہ سے سکنگ انسیکٹ جو ہے اس کی طرف زیادہ آئے، اس کا قد بڑھا۔
تو اس لیے جب بھی آپ نے کھاد ایک تو جو تل لگانے ہیں صحیح وقت کاشت میں لگانے ہیں، خاص طور پہ اگر میں آپ کو ایک جنرل سی اسٹیٹمنٹ دوں تو جب رات کا ٹمپریچر 20 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر ہو اور دن کا ٹمپریچر آپ کا 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر چلا جائے اور یہ سسٹین کرے، اس وقت آپ نے تل لگانے ہیں۔ اور دوسرا جو پکے رقبے ہیں یا میرر رقبے ہیں تو وہاں پہ کوشش کریں کھیلیوں کے اوپر یا پٹڑیوں کے اوپر تل کی کاشت کریں، فلیٹ اس کو جو ہے یا چھٹے کے ساتھ اس کی کاشت نہ کی جائے، اس سے بچا جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر بہت ضروری ہے اس کے لیے تلوں کے اندر۔ اگر آپ کھاد کا متوازن استعمال نہیں کریں گے تو آپ کی فصل کمزور بھی ہوگی، خاص طور پہ ہم نے دیکھا جب بارش ہوئی اس دوران آپ کی فصل پھولوں کے اوپر تھی یا ابھی پھل بنانے کی اسٹیج پہ، تو بارش کے فوراً 1-2 دن بعد پتوں کے اوپر پلہاٹ آنی شروع ہوگی، پتے پیلے ہونے شروع ہو گئے، کیونکہ بارش کے ساتھ جو اوپر والی لیئر ہوتی ہے زمین کی، اس کے اندر جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ لیچ ڈاؤن کر جاتے ہیں اور اس کا سیدھا اثر پودے کے اوپر پڑتا ہے اور اس نے وہ سمٹم شو کیے۔ جن لوگوں نے کھادیں متوازن نہیں ڈالی تھی ان میں یہ اثرات آئے اور وہ پریشان ہوئے کہ شاید کوئی بیماری اس کے اندر آ گئی ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ اس کے اندر جو اس کی جو نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ ہے اس کی کمی آ گئی، کیونکہ یہ تیزی سے زمین سے خوراک لیتے ہیں اور اس کو پھر اس کی صورت میں پھل اور پھول لگتا ہے۔ تو جب اس کو خوراک زمین سے نہیں ملی تو اس پہ وہ پلہاٹ آنی شروع ہو گئی اور اس نے اپنے پودے کے اوپر خوراک کی کمی کی جو سمٹمز تھیں وہ شو کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد جو ہے پلاٹ پاپولیشن، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یا تو چھٹا ہونے کی صورت میں بہت زیادہ تھی، جو آگے پودے کے اندر جو ہوا کا آمد و رفت ہے وہ رک گئی، جس کی وجہ سے سفوکیشن ہوئی، تل جو ہے وہ نقصان ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو پلانٹنگ مشینری ہے وہ نہیں تھی، اس کی کٹائی اور تھریشنگ کی مشینری نہیں تھی ہمارے پاس، جس کی وجہ سے اس کی کوالٹی بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ خاص طور میں جو ہماری ارلی لگی ہوئی تھی اور ٹمپریچر کے دنوں میں مئی میں ہارویسٹ ہوئی ہے، وہ اس کی کوالٹی بہت زیادہ متاثر تھی۔ وہ جب ہماری انٹرنیشنل مارکیٹ میں گئی تو اس کو اتنا زیادہ پسند نہیں کیا گیا۔ پھر دوسری جو وجہ جو آپ کو جیسے پہلے ذکر ہو رہا ہے کہ انپریڈکٹیبل کلائمیٹک کنڈیشن، کہ بارشیں ایک تو گرمی جب بہت زیادہ شدت قسم کی ہیٹ ویو آئی اس نے نقصان پہنچایا، اور پھر جو نارمل ہماری سوئنگ تھی، جو فصل بڑی اچھی تھی ہماری، ان کو بھی بہت شدید نقصان ہوا۔ جو اگست میں ہماری بہت زیادہ شدید قسم کی اور کنٹینیوس بارشیں ہوئی ہیں، پورا 1 مہینہ ہماری وہ بارشیں چلتی رہی ہیں، اس دوران جو ہماری فصلیں فیلڈ میں کھڑی تھیں، جن میں ابھی کیپسول بن رہے تھے، بیج بن رہا تھا، جنہوں نے سپٹمبر میں ہارویسٹ ہونا تھا، وہ فصل بھی ہماری بہت شدید متاثر ہوئی۔ اور اس میں کچھ ایسی فصلیں جو اگست میں میچور ہو رہی تھیں تو ان کے اندر بھی پھلی کھل کے جب بھی اندر کیپسول کے اندر پانی گیا تو وہ دانہ جو ہے اندر وہ ٹوٹ پڑا اور اندر پھلی کے اندر ہی وہ اگنا شروع ہو گیا۔ تو اس طرح کے مسائل آئے۔ ایک تو ہماری اس موسم کے لیے بالکل تیاری نہیں تھی، ہم نے جو اپنی فصل تھی وہ صحیح طریقہ سے کاشت نہیں کی تھی، تو اس کے لیے ہم پانی کی نکاسی بھی نہیں کر سکے تھے اور جو ہے ہمیں ٹائم نہیں ملا کہ جو ہم اپنی فصل کی سنبھال جو ہے وہ کر سکے۔ لیکن جن لوگوں نے بیڈز کے اوپر یا کھیلیوں کے اوپر یا پٹڑیوں کے اوپر اپنی کاشت کی ہوئی تھی، ان کی فصل کا نقصان ہوا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے اخراجات اور اس سے کچھ نہ کچھ منافع ضرور لیا۔ اپنی پیداوار 8 10 12 من تک وہ اپنی پیداوار، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو 15 16 من تک بھی لے کے گئے، لیکن جن لوگوں نے اپنی فلیٹ کاشت کی ہوئی تھی ان کی فصل شدید قسم نقصان ہوئی، انہیں جو ہے نا خرچہ بھی ان سے پورا نہیں ہوا۔ تو اس لیے ایک تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، ان سے سب سے پہلے تو ہمیں جو بھی فصل لگائیں، کوئی بھی فصل ہو تل کے علاوہ بھی، سب سے پہلے اس کے بارے میں سیکھیں، اس کا سب سے اتھینٹک بیج، سرٹیفائڈ جو بیج ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ بھی مسائل سامنے آئے کہ کچھ علاقوں میں سرٹیفائڈ بیج جن لوگوں کو نہیں ملا، انہوں نے جو گھر کا بیج یا منڈیوں سے جو بیج ملا تھا اس کو کاشت کیا، تو اس کی بھی پروڈکشن اور اس کی کوالٹی اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ قوت مدافعت ہو یا وہ پیورٹی اس کے اندر ہو، کیونکہ کوئی پودا اس کے اندر کسی ورائٹی کا ہوتا ہے، کوئی کسی ورائٹی کا ہوتا ہے، تو ان کا گروتھ پیٹرن جو ہے اور گروتھ کا جو سائیکل ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جس وجہ سے وہ پراپر جو ایڈورس کلائمیٹ آ جائے تو اسے متاثر ہوتا ہے۔ اور دوسرا، کیونکہ پوٹاش کا کھاد کا استعمال نہیں تھا، تو ایڈورس کلائمیٹنگ کنڈیشن کے اندر خاص طور پہ جب ہائی ٹمپریچر اور ہیٹ ویو ہوئی تو وہ جو قوت مدافعت پودوں کے اندر گرمی کے خلاف تھی وہ نہیں تھی، تو لہٰذا اس نے اپنے پھول اور جو پھل تھا وہ گرانا شروع کر دیا اور اس سے آپ کی پیداوار متاثر ہوئی۔ اور اس لیے کاشتکار حضرات سے درخواست ہے کہ سب سے پہلے جو فصل آپ لگانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں پورا پڑھیں، جو اس کے ماہر ہیں ان سے جا کے اس کے بارے میں سیکھیں، ڈسکس کریں، اس کے بعد اس کو پراپر جو سوئنگ کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق کاشت کریں، اور بیلنس فرٹیلائزر جو ہے
اس کا استعمال کریں اور موسم کی جو فور کاسٹ ہے اس کو دیکھتے رہیں، جو پیش گوئی موسم کی ہوتی ہے کہ بارشیں کب ہونی ہے، خاص طور پہ جب بارش ہوتی ہے اس دوران آپ پانی نہ لگائیں فصل کھیت کو، ان چیزوں پر بارش جو اپنے کھیت ہے آپ سوئنگ کرتے ہیں بجائی کرتے ہیں اس وقت ہی مد نظر رکھیں کہ اگر میری کوئی بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں یا پانی کی کمی ہوتی ہے تو دونوں صورت میں پانی کی کمی کی صورت میں کس طرح اس کو مینیج کروں گا، اور اگر میرے پاس ایکسٹرا فیلڈ کے اندر بارشیں ہو جاتی ہیں اس پانی کو میں اپنے کھیت سے کس طرح ڈرین آؤٹ کروں گا کہ میری فصل جو ہے وہ نقصان سے بچ جائے، تو اس کا وہ جو ہے وہ بندوبست پہلے کرے اور پوری اس کی جو ہے وہ اسٹڈی کر کے جب تک اس کی جیب میں اس کو بیچ کے پیسے نہیں آ جاتے اس وقت تک بس اس کا خیال رکھے۔ پھر اس کے بعد جو کیونکہ یہ ایکسپورٹیبل کموڈٹی ہے ایکسپورٹ ہوتی ہے تو اس کی نہ صرف ہمیں اچھی پروڈکشن چاہیے ہوتی ہے بلکہ اس کی اچھی کوالٹی بھی چاہیے ہوتی ہے۔ جب ہماری کوالٹی اچھی ہوگی پھر ہی ہمارے سے جو انٹرنیشنل میں چائنا ہے یا کوئی اور ملک ہے وہ ہمارے سے خریدے گا۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو جو گندم والی تھریشر ہے اس کے ساتھ اس کو تھریش کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا دانہ ہیٹ اپ بھی ہو جاتا ہے اور پریس بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں 50% سے زیادہ تیل ہوتا ہے، وہ تیل اسے باہر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ایفلاٹاکسن اور ایف ایف اے جو ہے اس بیج کا بڑھ جاتا ہے جو پھر ہمارے ایکسپورٹ کے قابل نہیں رہتا۔ تو اس لیے اس ایک تو خیال کیا جائے کہ گندم والی تھریشر سے اس کو تھریش نہ کیا جائے، جو اس کی جو اسپیسیفائڈ کوئی اگر تھریشر ہے اس میں تھریش کیا جائے، نہیں تو اسے جتنا آپ کا مینول جو پرانا طریقہ آ رہا ہے اسی طرح آپ اسے جھاڑ کے اس طرح اس کا بیج نکالیں۔ اس کے بعد سٹوریج کا مسئلہ آتا ہے، اس میں بہت سارے مسائل ہوئے ہمارے کاشتکار حضرات زیادہ تر جو کھاد کے بجے ہوئے جو توڑے یا بیگز ہوتے ہیں اس کے اندر اسے اسٹور کر دیتے ہیں، اور کھاد والے بیگ کے اندر جو ہماری کھاد ہوتی ہے اس کے ذرات آلریڈی موجود ہوتے ہیں وہ بھی ایف ایف اے اور ایفلاٹاکسن کی وجہ بن سکتے ہیں، اس لیے اس بیگ کے اندر بھی اس کو سٹور نہ کیا جائے بلکہ نیا بورا لے کے اس کے اندر سٹور کیا جائے، یا پٹسن والی جو بوریاں ہیں یا کپڑے کی بوریاں ہیں تھیلے ہیں اس کے اندر جو ہے تلوں کے جو بیج ہے اس کو بعد میں سٹور کرنا چاہیے تاکہ اس کی کوالٹی بھی برقرار رہے۔ جتنی آپ کی اچھی کوالٹی ہوگی اتنا اچھا آپ کو ریٹ ملے گا۔ اس دفعہ ہماری کوالٹی بس قسمتی سے شروع میں ہیٹ ویو جو بہت زیادہ ارلی لگا ہوا تھا وہ ہیٹ ویو کی نظر ہو کے خراب ہوئی، بعد میں پھر اگست والی بارشوں نے خراب کیا جس کی وجہ سے ہمارا ریٹ پر بھی بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے چائنا جو ہے وہ سوڈان سے نائجیریا سے $1500 پر ٹن میں محنت کر کے وہاں سے بیج منگوا رہا ہے، اور اس پہ وہ جو اس کی کارگو کی کاسٹنگ ہے وہ بھی بہت زیادہ آتی ہے، جبکہ جو پاکستانی تل ہیں وہ 1250 1200 1300 سے اوپر نہیں جا رہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ جو ہماری کوالٹی کچھ ارلی لگانے سے خراب ہوئی، کچھ بارشوں کی وجہ سے خراب ہوئی، کچھ جو اس کو سٹوریج پراپر طریقے سے نہیں کرتے یا تھریش پراپر طریقے سے نہیں کرتے اس کی وجہ سے جو ہے متاثر ہوئی۔ کچھ جو باقی رہی صحیح کسر تھی وہ جو ہماری منڈیوں میں موجود لوگ ہیں جو ہمارے بروکر حضرات ہیں انہوں نے مکسنگ کر کے اڈلٹریشن کر کے اس کوالٹی کو مزید خراب کر دیا۔ تو اس کے لیے جتنے یہ ہمارے جو کاشتکار ہیں جب بھی اس کو کاشت کریں تو یہ دیکھیں کہ یہ فصل ایکسپورٹ ہونی ہے، اور سسٹینیبل بیسس پہ جب ہی ایکسپورٹ ہوگی جب ہمارے پاس یہاں پہ پروڈکشن اچھی ہوگی اور اس کی کوالٹی اچھی ہوگی پھر ہی ہمارے دلوں کی دنیا میں مانگ بنے گی، ڈیمانڈ آئے گی تو اور ہمیں اچھے ریٹ ملیں گے۔ تو اس کے لیے یہ سارا سوئنگ سے لے کر اس کی سٹوریج اور ایون کاشتکار کو چاہیے اس ٹائم جلدی نہ کرے، جو آپ کے گھروں پہ جو بروکر آئے ہوتے ہیں جو کچی فصل کا سودا کر رہے ہوتے ہیں یا آپ سے دوسرے طریقے سے آپ کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں ان سے بچ کر بلکہ اس کی انڈسٹری کو ڈھونڈیں، آپ کے قریب جو انڈسٹری ہے یا منڈی کے اندر جو اچھے آپ کے ڈیلر ہیں ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے وہاں پہ جو ہے اس کو بیچا جائے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اچھا ریٹ ملے اور آپ کی پروفیٹیبلٹی جو ہے وہ بہتر ہو۔ حافظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے وہ ایک لفظ ہے انگلش میں سیلف ایکسپلینیٹری، سیلف ایکسپلینیٹری کا مطلب یہ ہے کہ میں اس طریقے سے بات لوگوں کے سامنے رکھوں کہ انہیں کسی سوال کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اچھا اب یہ تمام چیزیں تو بہت پیاری آپ نے انیوبریٹ کی ہیں، اسٹارٹنگ فرام سیڈ، اگر اچھا سیڈ مل گیا تو 50% جنگ تو میں نے جیت لی ہے۔ اس کے بعد یہ وقت پہ کاشت کرنا مطلب دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اور تیسرا چیز جو ہے کہ اگر بارش ہوئی اور بارش نہ بھی ہوئی اس صورت کے اندر بھی جو بیڈ پلانٹنگ ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی۔ میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں مانسینٹو کا ایک امریکہ کا ایک بہت بڑا فارمر ہے، اور وہ اس نے 330 من فی ایکڑ مکئی لے کر ریکارڈ قائم کیا۔ جب اس کا انٹرویو لیا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس کیا گدڑ سنگھی ہے کہ آپ 330 ایکڑ لے رہے ہیں؟ اس نے ایک جواب دیا، اس نے کہا میں اپنے پودے کی زبان جانتا ہوں۔ یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو پتا جو ہے وہ خود بتا رہا ہے
کہ جو میٹیریل ہے جو کھانے والا وہ اوپر سے نیچے چلا گیا ہے، اور یہ بیلنس فرٹیلائزر جو ہے وہ جبھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے جب آپ پودے کی زبان کو جانیں۔ تو مجھے صرف یہ بتائیے گا، کیونکہ اب باقی چیزوں میں تو آپ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے میرے لیے کوئی سوال پوچھنے کے لیے، مجھے صرف آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ جو بارشوں کے جو غیر متوقع کلائمیٹک کنڈیشن کے اندر جس میں ہیٹ ویو خاص طور پر ہے، اس کو میں اوائڈ کیسے کر سکتا ہوں؟ جی، اس میں جو آپ کی اسٹینڈرڈ جو پروڈکشن ٹیکنالوجی ہے، یہی آپ کو بہت اہم ہے۔ جیسے کہ آپ نے پہلے خود ہی ذکر کر دیا کہ 50 جب آپ نے اچھا بیج لے لیا تو 50% جو ہے آپ نے پروڈکشن لے لی۔ میں اس کو اس سے بھی مزید جو ہے نا کم کرتا ہوں کہ جو اچھا بیج ہے وہ 25% جو ہے آپ کی پروڈکشن کی ضامن ہے۔ 75% جو ہے وہ آپ کی باقی جو آپ کی مینجمنٹ ہے، جس میں بیلنس فرٹیلائزر ہے، آپ کا طریقہ کاشت ہے، پودوں کی تعداد، جڑی بوٹیوں کا کنٹرول، جڑی بوٹیوں کے ساتھ ساتھ آپ نے کیڑوں اور بیماریوں کا کنٹرول کر لیا، تو یہ ساری چیزیں آپ کی باقی جو 75% جو پروڈکشن ہے اس کی ضامن بنتی ہے۔ تو یہ بیج لینے کے بعد اصل کام پھر شروع ہوتا ہے کہ آپ کس طرح اس کو مینیج کرتے ہیں، کیئر کرتے ہیں۔ تو جس طرح آپ نے ہیٹ ویو کی بات کی ہے، ہیٹ ویو میں بھی آپ نے سب سے پہلے جو ہے ہلکا پانی لگا سکتے ہیں اس ٹائم اگر ہیٹ ویو بہت زیادہ آئی ہے۔ ہم نے کوئی مائکرو نیوٹرینٹس کا اس کے اوپر اسپرے کر سکتے ہیں۔ بوران ہم فلرٹ کر سکتے ہیں تاکہ جو بوران جو ہے وہ آپ کی جو پھل پھول ہے ان کی مقدار کو بڑھاتا ہے، ان کی سسٹین کرتا ہے، تاکہ جو ہے آپ کی فصل جو ہے وہ زمین میں، اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جب ہائی ٹمپریچر ہوتا ہے آپ کی زمین سے آرگینک میٹر جو ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہوتا ہے، مائکروبیل ایکٹیویٹیز بھی ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے کاشتکاروں کو چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے، اور ہمارا جو ایریا ہے یہاں پہ 45 ڈگری سے ٹمپریچر اوپر ہونا کوئی عام بات ہے کہ ہم یہاں پہ 45 سے اوپر کراس کرتے ہیں، اور لاسٹ ایئر 50 ڈگری سینٹی گریڈ بھی جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ٹمپریچر۔ تو اس صورتحال میں جو ہماری زمین کے اندر جو نامیاتی مادے ہیں، ہمارے زمین سے ایواپوریشن ہو کے جو سالٹس اوپر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے پی ایچ زیادہ ہو رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو آرگینک میٹر کا استعمال کرنا ضروری ہے کہ آپ اپنی زمین میں وقتاً فوقتاً آرگینک میٹر، چاہے وہ گوبر والی کھاد ہے، چاہے وہ گرین مینیورنگ کے ذریعے ہے، یا آج کل ایسے پروڈکٹس آ گئے ہیں جو زمین کا آرگینک میٹر بڑھاتے ہیں، ان کا استعمال کریں تاکہ زمین بھی آپ کی جو ایڈورس کلائمیٹک کنڈیشن ہے اس میں پودے کا ساتھ دے۔ اکیلے پودے نے ہی اپنی مدافعت نہیں کرنی ہوتی، پودے نے زمین سے اپنی خوراک لے کے، زمین میں اپنی جڑوں کو مضبوط کر کے، ان سارے عوامل کے ساتھ پھر جو ہے وہ اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایڈورس کلائمیٹک کنڈیشن جو ہے، چاہے ہیٹ ویو ہے، چاہے بارشوں کی زیادتی اور کمی ہے، ان سب چیزوں کا وہ مقابلہ کر سکے۔ تو اس میں آپ نے زمین کو بھی اپنی صحت اچھی رکھنی ہے، یہ نہیں کرنا جس طرح آج کل ہے کہ ایک فصل کاٹتے ہیں ہم، زمین میں کچھ دیتے نہیں ہیں، پھر دوسری فصل اور 3 فصلوں کی طرف جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں ہم کس طرح 4 اور 5 فصلیں لیں۔ اس سے نکل کر ہم نے اپنی زمین کی بھی، اگر آپ نے پروڈکشن بڑھانی ہے، وہی سال میں آپ 2 فصلیں لیں لیکن اپنی پروڈکشن ہی ڈبل کر لیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے آپ کی پروفیٹیبلٹی ایک تو نہ صرف بڑھے گی بلکہ سسٹینیبل ہوگی، اور آپ کی زمین کی صحت بھی جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ تو اس طرح کاشتکار جو ہیں نہ صرف اپنی زمین کو بہتر کریں بلکہ جو اپنی پروڈکشن ٹیکنالوجی ہے، بیلنس یوز آف فرٹیلائزر ہے، جڑی بوٹیوں کا کنٹرول ہے، ان میں سے کوئی ایک فیکٹر بھی آپ اگر اس کو لوز نہیں کر سکتے، اگر آپ کی دیکھیں سارے فیکٹر کر رہے ہیں، آپ نے جڑی بوٹیوں کو کنٹرول نہیں کیا تو آپ بیماری اور کیڑوں سے نہیں بچ سکتے، اپنی فصل کی اچھی پیداوار نہیں لے سکتے۔ اسی طرح آپ نے جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کیا ہے، آپ بیلنس فرٹیلائزر نہیں دے رہے، تو اس صورت میں بھی آپ اچھی پیداوار نہیں لے سکتے اور اپنے پودے کے اندر قوت مدافعت جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں لیکن آپ نے پلانٹ پاپولیشن بہت زیادہ کر دی ہے، تو اس صورت میں بھی آپ اچھی پیداوار نہیں لے سکتے۔ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں۔ اگر آپ نے اچھی پیداوار لینی ہے، اچھی کوالٹی بنانی ہے، اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کرنا ہے، تو یہ جتنے بھی فیکٹر جو سوئنگ سے لے کر آپ کی سٹوریج اور مارکیٹنگ تک کے ہیں، ان سب کو برابر آپ نے امپورٹنس دینی ہے، پھر جا کے آپ ایک پروفیشنل زراعت جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کی روٹی کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کچھ جوڑ بھی سکتے حافظ صاحب، یہ جو ساری بات پہلے سمجھی ہے اور آپ کی بات سنی ہے، اس میں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے اور جو میں کرتا بھی ہوں، وہ یہ ہے کہ جب آپ کا پروڈکٹ آ گیا مارکیٹ میں تو آپ کی توقع ہوتی ہے کہ جو پچھلے سال پرائس تھی یا ویسی ملے یا اس سے بہتر ملے، لیکن سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو پروڈکٹ میں لے کر آیا ہوں، کیا اگر مجھے خود خریدنی پڑے میں اس کو خرید لوں گا؟ یہی حال جو ہے بیرون ممالک کے جو تاجر ہیں، ذرا ان کے پاؤں میں اپنا پاؤں رکھ کر دیکھیں کہ ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ بہت بہتر حالت میں ہونی چاہیے، جو چیزیں درکار ہیں، پیرامیٹرز ہیں، اس کے مطابق پوری اترنی چاہیے۔
مجھے حافظ صاحب کی ایک بات بہت زیادہ پسند آئی ہے، جب میں کوئی اور بیلنس فرٹیلائزر استعمال نہیں کر رہا ہوں اور صرف یوریا دے رہا ہوں، اس کا مطلب ہے میں چوروں کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ آئیں اور میرے جو پودے ہیں ان کے رس کو چوسیں۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت آپ کن ورائٹیز کی جو ادارہ جو ہے وہ سفارش زیادہ کر رہا ہے جن کے اندر امیونٹی بھی ہے کلائمیٹک کنڈیشن سے لڑنے کی اور حالات کا مقابلہ کرنے کی؟ اس میں ہماری 2 طرح کی ورائٹیز ہیں، ایک ہے جھاڑی دار قسم میں ہے اور دوسری ہے سنگل سٹک جو ایک شاخ نکالتی ہے اور نیچے سے اس پہ پھل لگنا شروع ہوتا ہے۔ جھاڑی دار میں اب جو جتنی بھی قسمیں ان میں صرف ہم TS3 جو جھاڑی دار قسم ہے، شارٹ ڈیوریشن ہے، 90 سے 100 دن کی فصل ہے، اس میں امیونٹی زیادہ ہے کیڑوں کے خلاف اور باقی جو ہے بارشوں کے خلاف اس میں اچھی امیونٹی موجود ہے۔ اس کا پانی اگر اس میں کھڑا بھی ہو جائے تو بہت جلدی نقصان نہیں ہوتا۔ جو پکے اور میرا رقبے ہیں اور ہمارے سینٹرل پنجاب ہے یا پر پنجاب کے علاقے ہیں اس میں ہم زیادہ TS3 کو ریکمینڈ کرتے ہیں، اور جن ایسے کھیت جن میں پانی نہیں کھڑا ہوتا، پانی جذب کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے یا ریتلے رقبے ہیں، وہاں پہ TS6 اور انمول جو ہے وہ کاشت کی جائے تو یہ بھی بہت اچھی ورائٹیز ہیں، لیکن یہ تھوڑی سی کیئر زیادہ مانگتی ہیں کیونکہ ان پہ انسیکٹ جو خاص طور پہ سکنگ انسیکٹ ہے اس کا اٹیک زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو کاشتکار فیلڈ کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں، جڑی بوٹیاں کنٹرول کر سکتے ہیں، تو وہ ان کی اندر بہت اچھا پوٹینشیل ہے، یہ میکینیکل ہارویسٹنگ کے لیے بھی اچھے ہیں۔ تو یہ TS6 انمول ہماری بالکل نئی ورائٹی ہے جو 2023 میں اپروو ہوئی ہے، جس کے اندر پوڈز کے جو چیمبر ہیں جو پہلے 4 ہوتے تھے اب 6 اور 8 چیمبر اس کے اندر موجود ہے، راکٹ کی پیداوار کی صلاحیت ہے اس کے اندر۔ تو یہ 3 جو ورائٹیز ہیں اس وقت ہم اس کو ریکمینڈ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب، میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ ہمیشہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم۔ میں اس شکریہ کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنے کسان بھائیوں سے کہ آپ ان باتوں کو ذرا بار بار سنیں، اور بار بار سننے کے بعد آپ فیصلہ وہی کریں جو حافظ صاحب نے بتایا ہے، تاکہ آپ کی پیداوار بھی اچھی ہو، اس کا آگے قیمت بھی اچھی ملے اور آپ کو مفت کے اندر پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امیونٹی جو ہے کلائمیٹک چینجز کے لیے امیونٹی، وہ انہوں نے ورائٹی بتائی ہے، کوشش کیجئے گا کہ آپ کو یہ ورائٹیز اویلیبل ہو، وچ آر اویلیبل، لیکن ذرا آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، بازار سے کسی ڈیلر سے کسی دکان سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، پراپر اس جگہ پر جائیں جہاں سے آپ کو یہ خاص قسم کا بیج مل سکتا ہے۔ حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے۔ میں شکر گزار ہوں کہ اپنے کسان بھائیوں کی طرف سے بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ ہم زحمت دیں گے، اور اس وقت تک کے لیے میں اپنے بھائیوں سے اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔